इस वक्त ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि हम एक मैसेज करते हैं 90 मुल्कों में बसने वाले पाकिस्तानियों तक हम अपना पैगाम और मैसेज पहुंचा देते हैं। तकरीबन 50 मुल्कों से लोगों को लेके इस्लामाबाद में आया, इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट किया और कहा कि हमारा हक हमें दे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खराज तस्लीम पेश करना चाहूंगा सैयद आसम मनीर साहब को कि उन्होंने कहा कि हमने डॉलर को कंट्रोल करना है और इसको नीचे लेके आना है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैनल टाइम टीवी। नाज़रीन, ओवरसीज पाकिस्तानियों का पाकिस्तान की इकॉनमी में एक बहुत कलीदी किरदार है। पाकिस्तान हुकूमत ने उनके मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए और कुछ इदारे बनाए और इसी तरह प्राइवेट सेक्टर ने भी इस ज़िम्मन में इक़दाम किए। इसी सिलसिले में तरतीब दी गई आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ग्लोबल के चेयरमैन जनाब मियाँ तारिक जावेद। आइए आपसे मिलाते हैं और जानते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल क्या है और उस ज़िम्मन में हुकूमत ने और प्राइवेट सेक्टर ने क्या इक़दाम किए हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम सलाम शाह साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मियाँ साहब, आप ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ग्लोबल के चेयरमैन हैं। आपकी पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्या खिदमत है, हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल का मैं चेयरमैन हूँ और उनके मसाइल के ऊपर मैं खुल के बात कर सकूँ। पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल 92 कंट्रीज की नुमाइंदगी कर रही है। इस वक्त ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि हम एक मैसेज करते हैं तो 90 मुल्कों में बसने वाले पाकिस्तानियों तक हम अपना पैगाम और मैसेज पहुँचा देते हैं। हमने जब ये अपनी तंजीम कायम की थी कोरोना से पहले, तो हमने इस पे सबसे पहले तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी मुश्किलात का शिकार थे, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, पूरी दुनिया में पैनिक में थी, दुनिया में पैनिक में थी, कोरोना पाकिस्तान में भी था, तो हमने उस वक्त इस तंजीम को शुरू किया था। वहाँ जब हमने अपने भाइयों की खिदमत की, लोगों की मदद की, तो ये हमारी तंजीम रातों रात इतनी फेमस हुई कि लोगों ने खुद हमारे साथ रब्ता करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर हमने पाकिस्तान में वोट के हक के लिए जदोजहद की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 50 मुल्कों से लोगों को लेके इस्लामाबाद में आया। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट किया और कहा कि हमारा हक हमें दें और वोट का हक दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ओवरसीज पाकिस्तानियों का इत्मीनान बढ़े आपके सिस्टम के ऊपर। तो उस वक़्त के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने हमें वोट का हक दिया। और ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा किसी भी हुकूमत ने अहमियत दी है ना, तो वो मैं इमरान खान को इसका क्रेडिट देता हूँ। बेशुमार शहबाज शरीफ साहब ने भी बहुत अच्छे काम किए, नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत अच्छे काम किए, लेकिन जो इज्जत ओवरसीज पाकिस्तानी को मिली है ना ज़्यादा, वो इमरान खान के दौर में मिली। वोट का हक हमने लिया। उसके बाद हमारे जो केसेस चलते थे यहाँ की अदालतों में, जैसे ही हम चले जाते थे हमारा वकील दूसरे वकील से मिल जाता था, केस का फैसला हमारे खिलाफ हो जाता था। तो हमने स्पीडी कोर्ट का क़याम पंजाब में अमल में लाने के लिए मैंने चेयरमैन सेनेट से मुलाकात की, उन्होंने हमारी मदद की और पंजाब में स्पीडी कोर्ट का क़याम अमल में आया। उसमें अब ओवरसीज पाकिस्तानी लाइव वहाँ पे सोशल मीडिया के ज़रिए अपना पैगाम रिकॉर्ड कर सकते थे। तो इससे भी ये फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तानियों ने अपने केसेस का सही तरीके से डिफेंड किया, दफा किया। एक हमारी ये कामयाबी है। उसके बाद हमने साउथ अफ्रीका में बसने वाले पाकिस्तानियों को बहुत लंबा एक सफ़र तय करके पाकिस्तान आना पड़ता था, जिसमें 72 घंटे लग जाते थे, 40 किसी को 40 घंटे, किसी को 50 घंटे। हमने पाकिस्तान एयरलाइन के साथ रब्ता किया, उन्हें कहा कि आप ये रूट दें हमें साउथ अफ्रीका के लिए। पीआई ने कहा हमारे पास जहाज़ नहीं है। फिर हमने मलावी में जो हमारे प्रेसिडेंट थे, हमने उसकी ड्यूटी लगाई। हमने इथोपियन एयरलाइन के साथ मुआहदा किया और पाकिस्तान हुकूमत का रब्ता करवाया और इथोपियन एयरलाइन आज साउथ अफ्रीकन पाकिस्तानियों को लेकर डायरेक्ट आ रही है। तो ये वो कामयाबी हैं जो हमने इन 3-4 सालों के अंदर समेटी हैं। अब आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि हमने कब्जा माफिया के खिलाफ क्या किया। पिछला जो ओपीसी था या ओपीएफ था, पाकिस्तान का जो अदारा है ओवरसीज का, पाकिस्तान ओवरसीज कमीशन, हाँ जी, उनके चेयरमैन शेख आमिर के साथ मेरी कई मीटिंग्स हुई। फिर यहाँ के वाइस चेयरमैन थे वसीम रामे, उनके साथ मेरी कई अहम मीटिंग्स हुई। उसमें हमने जो यहाँ पे जो कब्जा माफिया था, हमने कई लोगों के कई सालों से फंसे हुए जो प्रॉपर्टी के कब्जे थे वो वापस दिलाए, उनकी हेल्प की। लोगों के यहाँ पे कई लोगों के तो फैमिली डिस्प्यूटेड थे, हमने उसमें भी किरदार अदा किया और उनको जो उनके फैमिली डिस्प्यूटेड थे उनको ख़त्म करवाया। उसके बाद
آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حالات کس طرح جو بگڑے، حکومت یہاں پہ چینج ہوئی، پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور پاکستان بہت نیچے چلا گیا، مہنگائی کا ایک طوفان آیا جس میں پاکستانی عوام پس گئی۔ جب پاکستان میں حکومت چینج ہوئی تو یہاں پہ ایک مہنگائی کا ایسا طوفان آیا جس سے پاکستان میں بسنے والے پاکستان متاثر ہوئے اور اوورسیز پاکستانی اس سے زیادہ متاثر ہوئے، کیونکہ جہاں پہ ہم $1000 فیملیز کو بھیجتے تھے وہاں ہمیں $2000 کا انتظام کرنا پڑا، تو سب لوگوں کو اس میں سفر کرنا پڑا، اور اوورسیز پاکستانیوں نے اس وقت بھی پاکستان کی مدد کی، ہم نے ایک دفعہ بھی ہاتھ نہیں کھینچا، یہاں پہ ریمیٹنس کی شکل میں، انویسٹمنٹ کی شکل میں ہم یہاں پہ پیسے بھیجتے رہے، اور جو گرے چینل ہے جیسے ہنڈی کا چینل ہے اس کو روکنے میں ہم نے اپنا کردار ادا کیا، لوگوں کو اویئرنیس دی کہ آپ بینک کے ذریعے، اکاؤنٹ کے ذریعے پیسے بھیجیں جس کا آپ کو تو فائدہ ہوگا لیکن پاکستان کی معیشت میں جو سب سے ملک کو بھی فائدہ ہوگا، اگر ملک اٹھے گا تو آپ بھی اٹھیں گے، آپ کی بھی عزت ہوگی۔ تو ہم نے یہ جو اویئرنیس لوگوں کو دی اس سے لوگوں نے ریمیٹنس اپنا بینکوں کے ذریعے بھیجنا شروع کیا، اور آپ نے دیکھا کہ اس دور میں بھی جب IMF پیسے نہیں دے رہا تھا اس وقت بھی اوورسیز پاکستانیوں کے پیسوں سے یہ ملک چل رہا تھا۔ آپ نے امپورٹ بند کر دی، آپ کی ایکسپورٹ بہت کم ہو گئی، لیکن آپ کی جتنی بھی امپورٹ آ رہی تھی وہ بھی پیسے جو ہے ڈالرز میں وہ اوورسیز پاکستان، یہاں ہمارے عزیز جو کمپنیز چلا رہے تھے وہ جب آرڈر دیتے تھے تو پیمنٹیں ہم وہاں پہ کر دیتے تھے، تو اس وقت بھی اوورسیز پاکستانیوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی کسی بھی ملک کے ہوں، میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، آپ چائنا کو اٹھا لیں، چائنا کو کس نے اٹھایا ہے؟ اوورسیز چائنیز نے اٹھایا ہے۔ بنگلہ دیش کو اوورسیز بنگالیوں نے اٹھایا ہے۔ انڈیا کو اوورسیز انڈین نے اٹھایا ہے۔ آج ہمارا ہمسایہ ملک ہے، گھنٹے کی ڈرائیو ہے یہاں سے، اور ان کا ڈالر کا ریٹ اور ہمارے ڈالر کا ریٹ زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں، ہم تزلزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ سر کہ جب تک یہاں پر ایماندار قیادت نہیں آئے گی اس وقت تک یہ ملک ترقی کی طرف کیسے جائے گا؟ ہم تو اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے، ہم نے تو پاکستان کو دیکھنا ہے، ہمارے لیے کوئی پارٹی اہمیت کی حامل نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی شخصیت اہمیت کی حامل نہیں ہے، ہمارے لیے پاکستان اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان ہے، ہم ہیں، سبز پاسپورٹ کی عزت اگر ہے تو ہماری عزت ہے۔ تو اس لیے یہ تنظیم جو ہے نا یہ اس پہ کام کر رہی ہے۔ ابھی میں اس سلسلے میں ابھی جب میں آیا ہوں تو میں نے IG پنجاب سے ملاقات کی ہے جناب عثمان انور صاحب سے، اور ان کو میں نے جب یہ سارے مسائل بتائے ہیں اور ان کو میں نے کہا کہ تھانوں میں جو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بےہودہ سلوک کیا جاتا ہے اس کے اوپر آپ ایکشن لیں، تو انہوں نے فوری طور پہ پاکستان کے جتنے ماڈل تھانے ہیں ان میں ہماری ڈیمانڈ کے اوپر انہوں نے وہاں پہ شکایت سیل قائم کیا، کاؤنٹر قائم کرنے کی اجازت دی ہے انہوں نے۔ پھر انہوں نے فوکل پرسن مجھے دیے ہیں کہ وہ میں ڈائریکٹلی IG صاحب کے ساتھ، AIG صاحب کے ساتھ، DIG کے ساتھ ہم ڈائریکٹلی رابطہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر اوورسیز پاکستانی کو کوئی مسائل ہے تو اس کو ہم فوری طور پر اس پہ ایکشن دلوا سکتے ہیں۔ یہ سب یہ فرمائیے گا کہ اوورسیز پاکستانی کمیشن اور اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب کا اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے میں کیا کردار ہے؟ کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ بڑا اچھا کردار ہے جی۔ میں سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کروں گا میاں شہباز شریف کو، جنہوں نے اس کمیشن کو بنایا، OPC کو۔ اس کے بعد میں چودھری سرور کو اس کا کریڈٹ دوں گا کہ چودھری سرور صاحب نے اس کے اوپر بے انتہا کام کیا، اس کا کو آئین بنایا، کوڈ میں اس میں قانون سازی کروائی جا کے۔ لیکن اس کا جو ایک ڈارک پہلو ہے میں اس پہ بھی روشنی ڈالنا چاہوں گا تاکہ میرا پیغام اگر حکمرانوں تک پہنچے تو وہ اس کو سمجھ سکیں کہ اوورسیز پاکستانی مختلف پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کوئی PTI کو پسند کرتا ہے، کوئی نون کو پسند کرتا ہے، کوئی PP کو پسند کرتا ہے، کوئی مذہبی پارٹیوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جب ہم یہاں پہ ان اداروں میں لا کے کسی پارٹی کے نمائندہ کو چیئرمین بنا دیتے ہیں تو وہ وہاں پہ اوورسیز پاکستانی جھجکتا ہے۔ جب وہاں پہ آگے کوئی PTI کا نمائندہ بیٹھا ہے یا نون کا نمائندہ بیٹھا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کا جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ اس کے پاس نہیں جائے گا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کام نہیں کرے گا، الٹا مجھے کسی کیس میں نہ پھنسا دے۔ تو اس وجہ سے میری یہ تجویز ہے، یہ میرا یہ التجا ہے حکمرانوں سے کہ یہ جو کم از کم یہ جو نیوٹرل ادارے ہیں جیسے شکایت سال ہے CM کا، اور یہ جو OPC ہے اور جیسے OPF ہے، یہاں پر اوورسیز پاکستانیوں کا نمائندہ ہونا چاہیے،
اور وہ نمائندہ ہونا چاہیے جس کا کسی بھی سیاسی پارٹی کی طرف جھکاؤ نہ ہو, وہ تمام اوورسیز پاکستانی کو ساتھ لے کے چلتا ہو. اس بندے کو لا کے بٹھائیں تو وہ مسائل حل کرے گا. مسائل ان کمیشنوں نے بہت حل کیے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شہباز شریف کے دور میں بہت مسائل حل ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے دور میں اس سے ڈبل مسائل حل ہوئے ہیں, لیکن صرف وہ منتخب لوگوں کے ہوئے ہیں. اس میں صرف ان لوگوں کے ہوئے ہیں, نون کے دور میں نون والوں کے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے دور میں پی ٹی آئی والوں کے ہوئے ہیں. جو عام اوورسیز پاکستانی تھا وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرتا تھا کہ سر ہماری سنوائی نہیں ہو رہی وہاں پہ, تو پھر ہم ان کی سنوائی کے لیے ان کے ساتھ آتے تھے, ریکویسٹ کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ ان اداروں کے علاوہ ہمارا اپنا ذاتی اثر سلوک تھا, جہاں تعلقات تھے ان کو ہم بروئے کار لا کے تو ان کے کام ہم کرواتے تھے. تو اس لیے ان اداروں کو نیوٹرل ہونا بڑا ضروری ہے, اور ان اداروں میں اوورسیز پاکستانی ہونا بڑا ضروری ہے جو اس کو ہیڈ کرے. دیکھیں نا, آپ پورے پنجاب میں آپ نے چیئرمین بنا دیے اوورسیز پاکستانی, جو کبھی دبئی بھی نہیں گئے, جو کبھی یہاں سے ٹریولنگ بھی نہیں, ان کو کیا پتا کہ اوورسیز کے کیا مسائل ہیں, ان کو کیا پتا کہ اوورسیز سے انویسٹمنٹ کیسے لے کے آنی ہے. یہ تو اس بندے کو پتا ہے جو پچھلے 30-40 سالوں سے وہاں رہ رہا ہے, وہاں کام کر رہا ہے. اس لیے یہاں کے وہ لوکل چیئرمین بنانے کی بجائے حکومتوں کو چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ان اداروں میں, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیاں جب آتی ہیں تو وہ اپنے لوگوں کو نوازتی ہیں. اس لیے ریاست کو, جیسے ریاست اس وقت ڈنڈا چلا رہی ہے اس ملک میں, اور انہوں نے ڈالر کو کنٹرول کیا, کوئی سیاسی پارٹی نہیں کر سکی. پی ڈی ایم کے دور میں آپ نے دیکھا کہ ڈالر 350 پہ چلا گیا, اور سمگلنگ دن رات ہو رہی تھی. تو جب ریاست نے چاہا, چیف آف آرمی سٹاف کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا سید آصم منیر صاحب کو, کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈالر کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کو نیچے لے کے آنا ہے. تو وہ ڈالر جو یہاں سے افغانستان سمگل ہو رہا تھا, ایران سمگل ہو رہا تھا, انڈیا سمگل ہو رہا تھا, اس سمگلنگ کو چیف آف آرمی سٹاف نے اپنے ایک آرڈر سے امپلیمنٹ کروایا, اور وہ ڈالر 350 سے 280-282 پہ آیا. تو اگر ریاست چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. اگر ریاست ہمارے ہر عمل میں شامل ہے, الیکشن کروانے ہیں تو فوج کو بلا لیں جی, پاکستان میں مس مینج ہو گئی ہے تو فوج کو بلا لیں جی, زلزلہ آیا تو فوج نے ہیلپ کرنی ہے, سیلاب آیا تو فوج نے ہیلپ کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست اگر سارا کچھ کرتی ہے تو پھر ریاست کو ان اداروں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے, جہاں سے یہ ریاست چلتی ہے, جہاں سے یہ ملک چلتا ہے, ان لوگوں کو اعتماد دینا چاہیے. میں نے تو یہاں بھی ان کو بھی تجویز دی ہے کہ سر وہ اوورسیز پاکستانی جنہوں نے پچھلے 70 سالوں سے پاکستان کے لیے کوئی بھی سروسز دی ہیں, کسی نے اسکول بنایا, کسی نے ڈسیبل بچوں کے لیے کام کیا, کسی نے ایجوکیشن کے لیے کام کیا, کسی نے انویسٹر کو کوئی لے کے آیا, یا وہ مڈل ایسٹ کا پاکستانی جو پچھلے 40 سالوں سے ریمیٹنس اس ملک میں بھیج رہا ہے, ان لوگوں کو ٹائم آ گیا ہے کہ ریاست ان لوگوں کو درجات دے, ان کو انعام دے, انعام کیا دے, ایوارڈز دے, ان کو ہیروز کا درجہ دے. یہ موٹیویشن ہے. آپ دنیا میں سے 1000 پاکستانیوں کو چن لیں, 90 لاکھ پاکستانیوں میں سے آپ ان کو ہمارے پلیٹ فارم سے ہم ایک فنکشن کر دیں گے یو اے کے اندر, اس میں ان پاکستانیوں کو جنہوں نے کوئی بھی خدمات دی ہیں, میں کہتا ہوں ان کو ہیروز کا درجہ دے, تاکہ وہ اور ان کے بچے آگے ان کی نسل پاکستان سے کنیکٹڈ رہ سکے اور پاکستان کی مدد کر سکے. اس لیے میں نے ان کو بھی تجویز دی اور میں حکومت کو بھی تجویز دے رہا ہوں کہ ان اداروں میں غیر سیاسی لوگوں کو لگائیں, غیر سیاسی اوورسیز پاکستانیوں کو لگائیں, جو وہاں کے مسائل کو سمجھتے ہیں, جو وہاں سے انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں, جو وہاں پہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں, ان لوگوں کو لے کے آئیں. جی بہت شکریہ میاں صاحب. ناظرین, آپ نے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی گلوبل کے چیئرمین جناب میاں طارق جاوید کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے بے شمار مسائل ہیں, اور ان مسائل کو حل کرنے میں حکومت کے پاس یقیناً اقدامات کرنے کی طاقت تو ہے, لیکن اس لیول پر ان کے اقدامات اور ان کی پذیرائی حاصل نہیں ہے. ہم اپنے طور پر بہت سارے مسائل حل کرنے کے لیے ان کو حکمت عملی بنا کے دیتے ہیں, اور پوری دنیا میں ہماری یہ تنظیم کام کر رہی ہے, اور اس کے لیے ہم مختلف امور سے سیمینارز اور اس کے پروگرامز کرتے رہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو عزت دی جائے جو پاکستان کو ایک کثیر زر معاملہ فراہم کرتے ہیں,
IMF سے جو آپ قرضہ لیتے ہیں وہ تو ایک معمولی سا ہے، لیکن اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان کو ہمیشہ سنبھالے رکھا اور پاکستان کی مدد کی، اس لیے وہ پاکستان کے محسن ہے اور پاکستانی ہے۔ وہ پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں سے زیادہ محب الوطن پاکستانی ہے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور حکومت کو ان کے مسائل کے حل کے لیے ایک بہترین حکمت عملی بنانی چاہیے۔ اب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔